देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपके होस्ट मुनीवा गुल बाजवा। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि अभी जो एक जंग का ऐलान हुआ है और इसराइल की जो सूरत हाल है इसके ऊपर, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना ये चाहती हूँ कि अगर हम इसराइल की बात करें और बैतुल मुक़द्दस की बात करें तो इसकी तारीख़ तकरीबन हमें 3000 साल पहले से मिलती है इस शहर की। और इसके मुक़द्दस होने का रीज़न ये कि जितने भी मोनोथेइस्ट मज़ाहिब हैं, जिसमें से मुसलमान हो गए, हमारा दीन कामिल जो है इस्लाम हो गया, यहूदी हो गए और क्रिश्चियनिटी हो गई, तीनों के लिए जो है ये बहुत मुक़द्दस जगह है। और इस मुक़द्दस जगह की तारीख़ में एक अलमिया ये है कि 17 बार हमलों के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इसके ऊपर हुक्मरानी की तो हम उसके बाद से हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर इससे भी बैक पर जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है और इस मुक़द्दस जगह को मुक़द्दस करार देने में उनका बहुत किरदार है। उसके बाद हज़रत सुलेमान का दौर आता है, फिर हम ये देखते हैं कि सलेबी जंगें हो रही हैं, या उससे पहले टाइटस का जिक्र आता है कि उसने हमले किए और यहाँ काबिज़ रहा। तो ये जो इस खित्ते की तारीख़ है, यहाँ हमेशा खून रेज़ी और जंगें देखी गई हैं। अभी रिसेंटली हमला जो ये हमास की तरफ से हुआ है और उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे सिचुएशन हमारे सामने है और हम रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं कि रोज़ाना की तादाद में अमवात में इजाफा होता जा रहा है और जंग की सूरत हाल ख़राब हो रही है। इसी पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। आगा मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, हमेशा उनको इनवाइट किया जाता है इस तरह के ख़ास तौर पे इशूज़ के लिए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, माहिर हैं आलमी उमूर के, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी आगा मसूद साहब के पास और उनसे ही पूछना चाहूँगी, आगा साहब मुझे ये बताइएगा कि हम आज के दिन बैठ के कर रहे हैं जब ये प्रोग्राम, तो इस वक्त अरब लीग की जो है वो इजलास हो चुका है। दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती जो कौंसिल है उसका भी इजलास हो गया। 2 इजलास हो गए बड़ी, लेकिन हमें OIC का इजलास नज़र नहीं आता। इस इस्लामी ममालिक के जो और मतलब जितने टोटल इस्लामी ममालिक हैं उनके इजलास या उनकी तरफ से जो एक नैरेटिव है वो क्यों नहीं इतना सामने आ रहा? अच्छा मिस बाजवा, सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। आई एम थैंकफुल टू यू। देखिए, बात दरअसल ये है कि आपने 2 इजलास का जिक्र किया। जी। अच्छा, और दोनों इजलासों में जो है ये कहा कि रेस्ट्रेन करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें, ठीक है, लेकिन खुल कर बात नहीं की गई। अच्छा, खुल कर अगर बात की जा रही है तो खुदा न खास्ता जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो हमास पे लगाया जा रहा है कि हमास ने किया। हालांकि इससे पहले जो प्रोवोकेशन हो रहा था, जैसे कि बैतुल मुक़द्दस को अंदर से तोड़कर सलमान हकील है ना, सलमान तो हैकल सलेमानी को तलाश कर रहे थे, तो वो मतलब ये कि वो एक प्रोवोकेशन था। फिर दूसरी ईस्ट जेरूसलम में जिस तरीके से लोगों को मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे, फिर इसके बाद वो बाहर निकल कर आए, फिर उन्होंने फ़लस्तीनों को मारा। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अल जज़ीरा के इस कमेंट्री से कि प्रोवोकेशन तो इसराइल की तरफ से हुआ। जब प्रोवोकेशन हुआ तो फाइनली मतलब दे डिसाइडेड कि क्या उस पर मतलब ये कि रोकथाम करनी चाहिए। मैं ये लफ्ज़ नर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, रोकथाम का, हमले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए तंग आमद व जंग आमद जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। देखिए, टोटल पॉपुलेशन हमास गज़ा की जो है 1.5 मिलियन है, इससे ज़्यादा उनकी आबादी नहीं है, लेकिन वो बड़ी गुंजान आबादी है। अच्छा, उस गुंजान आबादी में उन्होंने जिस तरीके से ये प्लानिंग की और एक किस्म का मतलब ये कि उन्होंने मॉक ट्रायल भी किया, झोपड़ी बना के मॉक ट्रायल किया कि इस तरीके किसी को मालूम नहीं हो सका। और इनको बड़ा ज़ौम था कि मोसाद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त एजेंसी है, CIA जो है उनकी हिफाजत कर रही है, MI6 उनकी हिफाजत कर रही है। यही अल्फाज का है ना। बिल्कुल, अमेरिका को भी इसी वजह से सेटबैक लगा। सेटबैक तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो उन्होंने हमला किया तो इनविंसिबिलिटी मतलब जो ये तसव्वुर है, क्लेम करते थे कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, हमारी एजेंसियां इतनी ताकतवर हैं कि आसानी से पता लगा लेंगी। अब ये शर्मिंदा हैं और इन्होंने फ़ौरन ही अपनी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व करके वॉर कैबिनेट बना दी है, ठीक है। अब वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं रही। दूसरी बात ये है कि ये जो नेतन्याहू है ये एक इंतहाई राइटिस्ट आदमी है, राइट गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पर करप्शन के चार्जेस हैं। दूसरी बात है कि इसने सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने की पूरी कोशिश की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आप एनेक्स कर रहे हैं, जो अरब टेरिटरीज पर आप अरब कर रहे हैं, ये नाजायज़ है। तो इसकी बुनियाद पे इनके दरमियान जो है इख्तलाफात। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 11 साल हो गए इस प्राइम मिनिस्टर को, नेतन्याहू को, और इनके जो अपने इंटरनल जो इश्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो भी हल नहीं आ रहे। देखिए, वक्फे से हुआ कि 18 महीने के बाद ये दोबारा आया है, ठीक है, फिर ये हट गया था। लेकिन ये कि ये जो कंजर्वेटिव अरब्स हैं, इजराइलीज हैं, उनकी सपोर्ट से ये आया है। लेकिन फिर भी ये कोलिशन गवर्नमेंट है। लेकिन जबकि ये हमले से पहले, हमास के हमले से पहले ये
پورے اسرائیل میں ہنگامے ہو رہے تھے سپریم کورٹ کے حق میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کی طاقت کو نہیں ختم کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد یہ کہ صورتحال بدل گئی. لیکن اب بھی میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے. نتنیاہو نے اپنی انتہائی مطلب جذباتی تقریر میں کہا ہے کہ ہم گراؤنڈ حملہ بھی کریں گے, اور انہوں نے 3 لاکھ ریزرو جو ہے نا ان کو مطلب یہ کہ حماس کے قریب انہوں نے جمع کر دیا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہوا, اگر انہوں نے یہ گراؤنڈ وہ کیا, ویسے پہلے بھی انہوں نے پانی بند کر دیا, ان کے اشیاء خورد و نوش نہیں جا رہی ہیں پھر, لیکن اینی ہاؤ مصر نے اپنی ٹنل کھول دی ہے, تھوڑا سا مطلب یہ کہ آمد و رفت وہاں سے شروع ہو گئی. لیکن میں بتاؤں کہ اگر انہوں نے یہ کیا گراؤنڈ حملہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہت خراب ہوگی, اور پورا مڈل ایسٹ جو ہے نا, ہو سکتا ہے کہ روس بھی شامل ہو جائے کیونکہ روس کے اڈے بھی تو ہیں شام میں, تو وہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں صورتحال بہت خراب ہو جائے. لیکن آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ مصر نے, لیکن میں ابھی جو پڑھ رہی تھی کہ جو ایویکویٹ ہو رہے ہیں لوگ وہاں سے, جو فلسطینی ایویکویٹ ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے بارڈر کھولا نہیں جا رہا مصر کی طرف سے. نہیں, وہ ٹنل ہے, مصر کی طرف سے نہیں جا رہا, وہ ٹنل سے جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی میں بتا دوں آپ سے کہ سلاسی جو ہے نا مصر کے جو اس وقت حاکم ہیں, وہ بھی مطلب اسرائیل سے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. گیس کی ساری سہولتیں جو اسرائیل کو ملی ہوئی ہیں وہ مصر سے جاتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صورتحال جو ہے نا بہت خراب ہے. اور اگر دیکھیے مجھے جو خطرہ ہے, اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس طریقے سے اور دوسرے انٹرنیشنل پروگرام سن رہا ہوں, CNN, BBC, الجزیرہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گراؤنڈ حملہ کریں گے. منور صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عرب لیگ کا اجلاس ہوا, اس کے بعد جو ہے UN کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی بات کر لیں. اس اجلاس میں بیٹھ کر جبکہ وار ڈکلیئر کر دی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے, اب وار کو روکنے کے لیے یہ اجلاس ہو رہے ہیں. جتنا ٹائم یہ لگائیں گے اتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوں گی. کس طریقے سے روک پائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیے اب اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ کی جائے یا نہ کی جائے. اب تو جنگ روکنا جو ہے وہ اس لیے کہ کسی بھی بڑے ہیومینیٹیرین یا انسانی المیہ سے بچنا جو ہے وہ لازمی ہے. ابھی آپ نے 2 کا ذکر کیا ہے کہ عرب لیگ کا اجلاس ہوا ہے اور وہ سلامتی کونسل کا تو بالکل ہی انفیکٹو اجلاس تھا, اور وہ انڈرسٹوڈ تھا. لیکن 3 پرماننٹ ممبر جو ہیں وہ آلریڈی ان کے اپنے لوگ یرغمال ہوئے ہیں, برطانیہ, فرانس اور امریکن ہے نا. تو اچھا, پھر یہ کہ بلنکن خود آئے ہیں, بلنکن جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہیں, اور انہوں نے اچھا مگر دوسرے آپ نے OIC کی بات کی تھی. OIC کا بھی میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ کے آیا ہوں. فارن منسٹر کا اجلاس ایران نے کہا تھا کہ بلا لیا جائے, اور اس سلسلے میں محمد بن سلمان اور رئیسی کے درمیان بات چیت بھی ہوئی ہے, صدر رئیسی کے درمیان ایران کے, لیکن شاید وہ ابھی تک فروٹفل, یا یہ میرے خیال سے اٹ میں ٹیک سم ٹائم. ٹھیک ہے, ان کے اب اس میں آپ کو آگے چل کے میں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, بہت سب کے اب انٹرسٹ بہت زیادہ انوالو ہو گئے. ایران اور سعودی عربیہ کا بھی ریسنٹلی معاہدہ ہوا ہے. لیکن مجھے اس سے کوئی بہت زیادہ امید قطعاً نہیں ہے کہ OIC کا اجلاس کو افیکٹ. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے, انہوں نے کنڈیم کیا ہے یہ حملوں کو حماس کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ امیڈیٹلی, جو کہ سبھی کہہ رہے ہیں اب, کہ امیڈیٹلی سیز فائر ہو جائے. ایون بلنکن جو ابھی آئے ہیں, ابھی میں ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ جوائنٹ جو انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے نیتن ہاؤ کے ساتھ, جو کہ ان کے وزیر اعظم ہیں, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی اسٹینڈ بائی یو. یقینی بات ہے, امریکہ تو شروع سے جو بائیڈن ہی کہہ چکے ہیں, تو اس میں کوئی وہ بات ہی نہیں ہے. سارے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں, یورپ صاحب ایگزیکٹلی الفاظ میں بتاتے کھڑے رہیں گے. انہوں نے, لیکن انہوں نے ایک لفظ یہ کہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ ہے, کیونکہ یہ بڑی طاقتیں اشاروں میں بات کرتی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے زمینی طور پہ, تو وہ ایک کنٹری ہے, اور ایک کنٹری کے اوپر تمام وہ نارمز جو کہ وار کے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, جنیوا کنونشن میں بہت سارے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, سویلینز کو نہیں مار سکتے, آپ ان کا دانا پانی نہیں بند کر سکتے, آپ ان کا کھانا دیتے تھے آپ. میں اس وقت بھی خلاف تھا رشیا کے. میں نے یہیں آپ کے ہاں بیٹھ کے کہا کہ رشیا نے یہ کام غلط کیا ہے کہ یوکرین کے وہ گیس اور وہ سپلائی جو ہے وہ بند کر دی. اس سے سویلینز افیکٹ ہوئے ہیں, فوجی تھوڑی افیکٹ ہوئے ہیں. یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے فوجوں کو. دس از رانگ, اور اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, کنڈیمنیبل ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بڑا ظلم ہوا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر فیکچوئل جائیں تو فلسطینیوں سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں,
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فلسطین اسٹیٹ بنا تو اس کے ایک تھا یاسر عرفات نے جب کیمپ ڈیوڈ 2 کے بعد بنایا تھا. حماس 2006 میں ان سے علیحدہ ہو گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے الیکشن بھی جیت لیا, لیکن پھر اس کے بعد کنسسٹنٹلی اب وہاں پر الفتح کی حکومت ہے, یہاں پر حماس کی حکومت ہے. دیکھیے لازمی ہے کہ اگر آپ کسی سے جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی بھی ایڈوانس ہے اور اس کے پیچھے اتنی بڑی قوت, تو آپ کو یکجہتی کا اظہار کرنا ہے پہلی بات. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اصلی چیز کیا کرنا چاہیے, جو اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں ہم. دیکھیے امریکہ اور ان لوگوں سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کیجئے, یہ تو سب کھڑے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ جا کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشسلی آپ کریں, حملہ بھی کوئی کریں, سویلینوں کو نقصان نہ پہنچائے, سب یہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن چائنا اور رشیا کہاں ہیں؟ مجھے ان سے شکایت ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب سیریا کے اندر ہوا تھا تو رشیا یکا بعد دیگرے ویٹو پاورز اپنا استعمال کر چکا, 6-7 دفعہ استعمال اس نے کیا تھا, ٹھیک ہے. چائنا نے بھی اس کا اسٹینڈ لیا تھا. اچھا چائنا ہیز آلریڈی انٹرڈ مڈل ایسٹ, اگر پہلے نہیں تھا, لیکن ابھی جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اس نے جو نیگوسیشنز کرا کے ثالثی کی ہے, آربیٹریٹر کا رول ادا کیا ہے, تو اٹس ویری مچ ناؤ دیئر. 50 معاہدے وہ کر چکا ہے, چینج ہو چکا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بعد. کو 12 سے زیادہ کنٹریز ہیں, مسلم کنٹریز یا عرب کنٹریز آپ کہہ لیں, انکلوڈنگ ٹرکی ادھر نان عرب کنٹری, جو کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی رکھتے ہیں. میرا پہلا جو ہے کنسرن اب یہ نہیں ہے کہ کیا ہم مذمت کریں یا کیا مذمت نہ کریں. میرا پہلا کنسرن یہ ہے راؤنڈ اباؤٹ, جیسے ابھی آغا صاحب نے کہا 1.5 ملین ٹو 220 یعنی 2 ملین پیپل, 20 لاکھ یہ محصور ہیں, اس میں عورتیں ہیں, اس میں بچے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے ہم لوگ ہیں, بجلی کا بل ذرا سے زیادہ آ گیا تھا, بجلی تو بند نہیں ہوئی تھی نا, بجلی کا بل زیادہ نہیں آیا تھا تو ہم لوگ لٹکا لٹکا کے پھر رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے. آپ ان لوگوں کے اوپر سوچئے ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہ کہہ دینا اور سیاست کر دینا بہت آسان ہے, لیکن سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہیومینیٹیرین مسئلہ المیہ نہ پیدا ہونے دیں. خدارہ اس لیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے. انہیں زمین سے بھی نکالا گیا, ان کے اوپر حملے بھی کیے گئے, انہیں مارا بھی گیا. تو اب یہ ظلم نہ ہونے دیں آپ, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے, اور میں سمجھتا ہوں روس اور چائنا کو دے شڈ پلے اے ویری افیکٹو رول. جی اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی آغا صاحب آپ سے کہ ہم ذرا کنٹری وائز تھوڑا سا انالیسس اس کا کر لیتے ہیں. آج جو ڈسکشنز ہوئی ہیں یا ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں 1 to 1 جو کنٹریز کے, وہ اماراتی صدر کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ رہا ہے, ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد سے جو ٹیلی فونک رابطہ رہا, سعودی ولی عہد کا ترک صدر سے رابطہ رہا, UAE کا ایران کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فونک ڈسکشن ہوئی, اور پھر جیسے کہ منور صاحب نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ کا جو ہے وہ آج اسرائیل پہنچے اور آج وہ ساری چیزیں ہوئیں. تو کردار کیا ہے اگر ہم UAE کی بات کریں, UAE کا کیا کردار ہے اور اس کی سپورٹ, اس کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ دیکھیے میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں. آپ نے عرب لیگ کی بات کی. عرب لیگ میں 21 ممالک جو ہے نا ممبر ہیں, اور یہ 21 ممالک عرب لیگ کے سجدہ کر رہے ہیں امریکہ کے سامنے, ہے نا. ان کے کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہے, یہ فیئر میں ہیں, خوف میں ہیں, اور امریکہ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے. اس لیے اس اجلاس کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اب آپ نے مختلف ممالک کے درمیان جو رابطے ہو رہے ہیں, یہ محض دنیا کو دکھانے کے لیے بات ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ابراہم ایکارڈ جو ہوا تھا 2020 میں, ہے نا, بحرین تھے, UAE تھا, اسرائیل تھا. ابراہیم ایکارڈ, ابراہیم علیہ السلام کو استعمال کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایسے, اور یقینی طور پر وہ انتہائی محترم پیغمبر تھے, تو ان کا نام استعمال ہوا کہ ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے ہم ایک پیس جو ہے نا اس پورے خطے میں لے کر آئیں گے. لیکن اس کے پیچھے کوئی پیس کا مقصد نہیں تھا, یہ صرف نام استعمال ہوا, اور اس کے بعد they wanted to capture the entire اپنا پورا انفلوئنس. میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہی تھی, یہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اسرائیل نے جب یہ پیس ٹیریٹری کا بات کی کہ ہم یہ سائن کریں گے, تو اس کے اندر لیبنان بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر سیریا بھی آ جاتا ہے, یہ سارے ممالک آ جاتے ہیں جس کے اوپر وہ اپنا انفلوئنس رکھنا چاہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے, مولا علی نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا. تو یہ جو بات کر رہے تھے سعودی عرب کے ساتھ فوراً اسرائیل کے تعلقات قائم ہونے والے تھے, اور یہ ہے کہ پورا سلمان بن محمد تیار ہو گئے تھے. میں آپ سب عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہوا کہ یہ ایکارڈ نہیں ہوا. اگر یہ ہو جاتا تو پوری اسلامی دنیا سجدہ کرتی اسرائیل کے سامنے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل جو ہے نا, فلسطینوں کا کیا مسئلہ ہے. فلسطینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ
آپ نے جو 1676 میں جو جن زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، 1976 میں جو قبضہ کیا ہے، آپ اس سے واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے. اور کنگ فہد نے بھی یہ کہا تھا 2002 جو لبنان کا جو ایگریمنٹ تھا اس میں یہی کہا تھا کہ لینڈ فار پیس، کہ آپ یہ جو لینڈ ہماری واپس کر دیں اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ دیر ول بی پرپیچوئل پیس ود اسرائیل اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ ول ہیو ریکگنائز اسرائیل ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ وہاں پر ٹریٹری بنا رہے تھے، جن میں مستقل کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مزید قبضہ کر لیں. تو یہ جو پرووکیشن ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہوا، یہ تو باقاعدہ انہوں نے یہ سوچا فلسطینیوں نے کہ اگر خدا نخواستہ سعودی عرب کے مابین کوئی تعلقات ہو جاتے یا کوئی معاہدہ ہو جاتا اور امریکہ اس بات پہ یقین دلاتا کہ ہاں مطلب یہ تعلقات جو ہیں بہتر ہیں، اور خود جو بائیڈن کی پوری جو اسٹریٹجی ہے الیکشن جیتنے کی 2024 میں وہ یہی تھی کہ دیکھیے ہم نے کتنا بڑا ہسٹورک تعلقات کرا دیے. تو یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گریٹسٹ بلیسنگ فرام اللہ کہ یہ نہیں ہوا، ورنہ تو ساری اسلامی دنیا جو تھی وہ حیرت زدہ ہو جاتی. خود ان کے وزراء کہتے تھے کہ اس کے بعد یہ کئی اسلامی ممالک انکلوڈنگ پاکستان کا نام لیا. جی ہاں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل بری طریقے سے ایکسپوز ہو گیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اسلامی ممالک جیسے بحرین ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب، ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کے سیاسی یا معاشی یا فوجی تعلقات جو ہے نا وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہیں، اور یہ کسی وقت بھی پلٹا کھا کے جو ہے نا صورتحال کو خراب کر سکتا ہے. تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے فلسطین میں کہ ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، ان کو بے دخل کیا. جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ریکلیم اور لینڈ، تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو یہ جتنی بھی بڑی سامراجی قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ہے کہ ایک گراؤنڈ حملہ ہو جائے. دیکھیے اگر انہوں نے حماس کو مسمار کرنے کی کوشش کی تو حزب اللہ لبنان میں بیٹھا ہوا ہے، حسن ناصر بیٹھا ہوا ہے. حسن ناصر کے پاس بے پناہ قوت ہے، ان کے پاس راکٹ بھی ہیں. تو ابھی تو انہوں نے 4-5 راکٹ پھینکے نا، لیکن یہ کہ اگر انہوں نے حماس پہ حملہ کیا جہاں پر کہ اتنی مطلب یہ کہ گنجان آبادی ہے، تو یقین کیجئے کہ یہ اس کو نہ صرف مسمار کریں گے بلکہ انسانی آبادی کو مسمار کریں گے. اور اگر یہ ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی دنیا جو ہے نا جیسے بھی ہے، چاہے وہ کمزور ہے، ناقص ہے، ناتما ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر ان کو ادراک ہوگا کہ ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے. اور اس توسیع پسندانہ جو اس کی انداز ہے اسرائیل کو، اگر اس کو نہیں روکا گیا تو کوئی عرب ملک جو ہے نا محفوظ نہیں ہوگا. منور صاحب، میں یہ پوچھنا آپ سے چاہوں گی کہ ہم یہ سنتے تھے کہ جب جنگیں جو ہے وہ تقریباً 45 ایئرس کا ایک ڈیوریشن ہے، اس کے بعد سب سے بڑا حملہ دیکھا گیا ہے حماس کی طرف سے، جو اتنے زیادہ راکٹ پھینکنا 2014 میں انہوں نے کیا. ہاں، لیکن وہ اس سے زیادہ ہے، یہ مطلب جو انہوں نے آرمز اینڈ ایمونیشن کا استعمال کیا ہے اس سے سب سے زیادہ ہے. تو اس کے بعد مطلب ایک جب یہ اسٹیٹ آف وار میں آپ آ گئے، ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں، کیا ہم نے اب 21ویں صدی کے حساب سے دنیا نے اپنے کوئی لاز بنائے اسٹیٹ آف وار کے لیے، یا وہی جنیوا کنونشن کو لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ سینیریو بہت ڈفرینٹ ہے. مظلوم فلسطینی ہے جو کہ سویلینز ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، حملہ کرنے والی جماعت دوسری ہے، اور اسرائیل کی فوج بہت زیادہ ہے اور بہت کوئک رسپانس وہ بھی کر رہی ہے. تو کیا جنیوا کنونشن کے علاوہ کوئی پیس جو ہے وہ کوئی ٹیریٹری یا پیس کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ نے یہ جو جنیوا کنونشن کا حوالہ دیا ہے، ایکچولی یہی گورن کرتا ہے تمام ملٹری. آپ نے دیکھا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پائلٹ تھے جنہیں ہم نے گرا لیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ جنیوا کنونشن کے اکارڈز کو ہم نے فالو کرتے ہوئے اسے انہیں چھوڑ دیا. آپ کو چھوڑنا پڑتا. اچھا، اس میں جو ایک اور ایشو انوالو ہو گیا ہے، ایک تو میرے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز، میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میرے انالیسس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ حماس کا کیا ہوتا ہے. مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اس کا اسرائیل کا کیا ہوتا ہے. میرے لیے تو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ 20 لاکھ وہ غزہ کے بے بس اور معصوم انوسینٹ پیپل ہیں جو کہ بلا وجہ جو ہیں وہ اس میں پھنس گئے ہیں، جن کا وار سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ سویلینز ہیں، سویلینز کا وار سے لینا، اسی لیے جنیوا کنونشن کے اندر انہیں علیحدہ رکھا گیا ہے. ان کے رائٹس، ان کے حقوق، ان کے کنسیشنز جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ انہیں اس طرح ٹچ نہیں کر سکتے، ان پہ حملہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طریقے سے فوجیوں پہ کرتے ہیں. فوجی ٹارگٹ کو تو آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی آدمی. اچھا، دوسرے میں یہ سمجھتا ہوں، میں کوئی فوجی اسٹریٹجسٹ تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی ملٹری وہ ہوں. اگر اسے ایک بھرپور پروٹیسٹ کہا جاتا، چاہے حملہ ہی ہوتا، پہلے بھی وہ کرتا رہا ہے حماس،
تو شاید اس میں وہ فوجی انوالومنٹ کے لیے پھر اسرائیل یا باقی جو ملک بھٹاوٹ بھاگے نا، امریکہ بھاگا، اس نے اپنا 6 فلیٹ کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا کر دیا لا کے، ادھر سے وہ پرسوں کل وہ آ گئے برٹن کے، انہوں نے فرما دیا کہ آپ کو کیا چاہیے، ادھر وہ فرانس کے اندر آپ دیکھیں آج ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ کر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا وار، یہ لفظ وار جو ہے ان اٹ سیلف بہت ساری چیزیں انوالو کر دیتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے ہمارے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہیومینیٹیرین امپیکٹ ہے نا، اب آپ دیکھیں بار بار ذکر کس کا ہو رہا ہے، سعودی عربیہ کا، آپ نے خود متحدہ عرب امارات کا ذکر کیا، یہ وہ تمام کنٹریز ہیں جو اسرائیل کے ساتھ آلریڈی سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر تو آپ یہ دیکھیے نا، جو پاکستان کے اندر جنہیں بہت بڑا چیمپئن سمجھا جاتا تھا فلسطین کا، ان کے خلاف وہ حامی سمجھا جاتا تھا، اردوغان صاحب، انہوں نے فوریری کے باقاعدہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو بلا کر اپنے الیکشن سے پہلے وہاں پر دورہ کرایا، اور پھر اسرائیل کا فارن منسٹر جو تھا وہ یوکرین کے معاملے کے اندر ان کے ساتھ مل کے اس نے نیگوسیشنز کرنے کی کوشش کی ہے فار پیس۔ یہ بڑے تلخ حقائق ہیں مسلمانوں کے، مسلمان کنٹریز کے، یہ کیا چیز بتاتے ہیں؟ ہمیں بھی شکایت ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ انڈیا کا بتاتے تو میرے خیال سے یہ کہ ہمارے درمیان یونٹی نہیں ہے مسلم ممالک میں۔ ایک اور بات ہے، ہم اگر صرف کیلکولیٹ کریں اسے مذہب کے طور پہ تو اب وہ والی چیز رہی نہیں ہے۔ بات یہ ہو گئی ہے مفادات، اور پہلے بھی تھی لیکن اب اور زیادہ۔ ایک چیز جو مجھے اب اور پریشان کر رہی ہے، اور وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آگے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا اگر آپ کہیں گی تو بعد میں، وہ یہ ہے کہ عرب کنٹریز چائنا کی وجہ سے انہیں ایک پش لگا تھا، وہ جا رہے تھے فار سرمایہ کاری کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے، بھلے سے وہ انڈیا میں سرمایہ کاری کر رہے تھے، شروع کر دی تھی انہوں نے، پاکستان میں بھی امیدیں، ہمارے آرمی چیف نے کیا کہا تھا کچھ کہ 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں کویت سے اور اس سے لے کے آؤں گا۔ بالکل ایسی ہے۔ اب اگر تیل کی قیمتیں بھی بڑھتی ہیں، یہ سرمایہ کاری بھی رک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آفٹر ایفیکٹس تو ہوں گے اب وار کے آفٹر۔ میں اور آپ کے اچھے الفاظ سے یا ہسٹری بیان کرنے سے یا کچھ کہنے سے بھی یہ ایفیکٹس تو رکیں گے نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا سگنیفیکنٹ رول جو پلے کر سکتے ہیں، اور ایران کرے گا اسے، دیکھ لیجئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایران نے ابھی امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، ایکسچینج آف پرزنر، جس میں اسے $6 بلین ساؤتھ کوریا کی طرف سے ملے تھے۔ ہوا ہے نا؟ نہیں ہوا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ جو فیکٹس ہیں دیکھیں، ان کو ضرور اسٹیٹ کرنا چاہیے، نہیں تو قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹچ میں ہے امریکہ کے ساتھ، سارے ٹچ میں نا، یو اے کی بات کر لیں، سعودی عرب کی بات کر لیں، ایران کی بات کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت بیچ میں آ جائیں، چھوڑیں کس کے ساتھ تعلقات ہیں، آفٹر آل بات چیت تو جب ہی کریں گے نا آپ جبکہ آپ کے کسی سے بات کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگر تعلقات ہیں اور آپ کو بات چیت کر سکتے ہیں آپ، تو پہلا کام یہ کریں کہ آپ اس وار، اگر اسے وار کہہ رہے ہیں آپ، میں تو اسے وار نہیں کہتا، یہ ان ایکول وار ہے۔ ایک کے پاس باقاعدہ فوجی ہیں، باقاعدہ ٹینک ہیں، باقاعدہ جدید ترین ہتھیار ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی۔ آپ یہ دیکھیے، میں ایک بات بتا دوں، اسرائیل چائنا کو اور رشیا دونوں کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چوتھا سب سے بڑا سیلز کرتا ہے آرم کا رشیا کو، اور پانچواں سب سے بڑا سیلز کرتا ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا چائنا کو۔ یہ حقیقت ہے بالکل سامنے ہونی چاہیے لوگوں کے، ہمارے کم از کم، تاکہ وہ جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے جائے تو وہ یہ اچھی طرح سوچ لیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ، جس طرح میں جب کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اتنی بڑی تعداد میں فلسطینی میرے ساتھ پڑھتے تھے، کوئی حد نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، قائد اعظم سے لے کر آج تک کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے یہ جس نے فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیا ہو۔ بھرپور ساتھ دیتے ہیں، بڑھ کے اس سے بڑھ کر ساتھ دیا، عربوں کا ساتھ دیا۔ عرب اسرائیل جنگ کے اندر وہ جب ہار رہے تھے تو پاکستان میں انہیں، ان کا میڈیا پاکستان میں انہیں جتا رہا تھا، میں 67 میں خود دیکھا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیے ہمارا میڈیا فل فلیج طریقے سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، لوگ، میں، کوئی، ہر آدمی، اس لیے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن ظلم ہوا ہے تو اس کا حل نکالنا چاہیے نا۔ ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے، ظلم روک دیں، سویلین کے اوپر جو ہے اس پہ ہم، میں تو کہتا ہوں حماس کے اوپر بھی اب آگے، ان کا دیکھیں رائٹ ہے احتجاج کرنے کا، جیسے آغا صاحب نے کہا نا، دیکھیے ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنے کا،
ان کو بھی بس ہو گیا. اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ طاقت کا ضرور مظاہرہ کریں. بروٹ فورس کہتے ہیں اسے. اسرائیل کو اپنے بروٹ فورس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور دنیا کو کسی صورت میں بھی اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. میں پھر یہ کہوں گا رشیا اور چائنا کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دے شوڈ کم ان بٹوین, دے شوڈ نیگوشیٹ اینڈ دے شوڈ انشور. یہ کیا بات ہوئی کہ رشیا کو جب موقع ملا تھا تو سیریا کے اندر تو آ گیا تھا, اور آج جب کہ حماس جس کو وہ روز بیان دے رہا ہے, وہ بیان دینے سے آگے بھی تو بڑھے نا. بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ سارے کنٹریز بیان ہی دے رہے ہیں. بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ عمل کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیکھیں نا, امریکہ کا تو وزیر خارجہ وہاں پہنچ گیا, تو رشیا کا وزیر خارجہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. حماس میں یا غزہ میں پہنچ جائے, بمباری ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ اگر وہاں زخمی ہونے کا خطرہ ہے تو یہاں بھی زخمی ہونے کا خطرہ ہے, تو آپ پہنچے تو وہاں پر سالیڈیرٹی ایکسپریس تو کریں ان کے ساتھ. بالکل صحیح. آغا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, لیکن پہلے ایک بریک کی طرف جائیں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک رہتے ہیں اور پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. اللہ ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم انور صاحب سے بات کر رہے تھے. میں آغا صاحب کے پاس چلوں گی, ان سے بات کروں گی. آغا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ایک وار کا سوچتے تھے, یہ میں صرف اسرائیل اور ابھی یہ اس والی جنگ کو ہٹا کے بات کر رہی ہوں, کہ ہم وار زون کے لیے ہمیں پڑھایا جاتا تھا, ہم ڈسکشن کرتے تھے, آرٹیکلس پڑھتے تھے, اور ہم یہ کہتے تھے جب بایو کیمیکل وار ہوگی یا نیوکلیئر وار ہوگی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. بڑی یہ جو ہے کنونشنل قسم کی بڑی ایسی وار ہو رہی ہے جو کہ ہزاروں سالوں سے اسی طرح کی وار چلتی ہے, بس آرمز اینڈ ایمونیشن کا فرق ہے, لیکن وہ بروٹیلٹی جو ہے وہ سیم ہے, ان کی جو طریقہ کار ہے وہ سیم ہے اس وار کے اندر جو ڈکلیئر کی گئی ہے. اچھا, یہ بھی قیاس سہرائیاں کی جا رہی ہیں کہ چلنے دی جائے گی یہ وار آہستہ آہستہ, اور پھر تقریباً 1 مہینے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد سیز فائر کروا دیا جائے گا, معاہدہ ہو جائے گا. ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2-3 ہفتے میں کوئی معاہدہ ہو جائے گا, سیز فائر ہو جائے گا؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے مجھے ایک جو جس پہ تشویش ہوئی وہ تشویش یہ تھی کہ علی خامنئی نے کہا کہ حماس کے حملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. دیکھیے یہ بیان دینے بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو امریکہ نے نہ کسی نے یہ کہا کہ ایران جو ہے نا حماس کے سلسلے میں ملوث تھا اور اس نے اسرائیل پر حملہ کرایا. لیکن اس بیان سے کم از کم ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دی انٹائر مسلم ورلڈ جو ہے وہ ایک فیئر میں آ گئی ہے, ایک خوف میں آ گئی. ان کا 6 فلیٹ آ گیا اور برطانیہ آ گیا, پھر فرانس آنے والا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی جو اپنی کمزوریاں ہیں, جو اپنے اقتدار کو بچانے کے سلسلے میں جو وہ کام کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ سارے اقدار جو اسلامی اقدار ہیں یا انسانی اقدار ہیں, جیسے منور مرزا نے کہا, وہ سب مسمار ہو جاتے ہیں, ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. تو آج ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں, آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام عرب ممالک اور تمام اسلامی ممالک کے جن کے پاس بے پناہ وسائل ہیں وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے. اور دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ, جیسے میں پھر بات عرض کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ if Israel penetrates through ground in Hamas enclave, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ جس قسم کی ہلاکتیں ہوں گی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے اس کی تقریر سنی جس کا ترجمہ ہوا تھا نیتن ہاؤ کا. دیکھیں نیتن ہاؤ ایکسٹریم رائٹ پارٹی کا آدمی ہے اور کرپٹ آدمی ہے, اس پر مقدمات چل رہے ہیں, ہے نا. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ جس طرح اس نے بات کی ہے, اس نے کہا کہ ہم رونتے ہوئے چلے جائیں گے, جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے. تو اگر آپ رونتے ہوئے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حماس میں جو آبادی ہے تقریباً 1.5 ملین کی یا 2 ملین کی, اس کا مطلب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ مسمار کر کے ہم چلے جائیں گے. اس وقت میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے, جس کے مجھے اس کی تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا ایگریسو ٹون تھا, اتنا زیادہ ایگریسو ٹون تھا. ایک تو یہ کہ وہ خود بھی مطلب یہ کہ اسرائیل کے عوام کے درمیان وہ ایک انتہائی مقابل مذمت شخصیت بن چکا ہے, کرپشن کے اعتبار سے بھی اور سپریم کورٹ کے اعتبار سے بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لیکوڈ پارٹی کو بچانے کے لیے, کیونکہ ابھی تو وار کیبنٹ بنی ہوئی نا, بچانے کے لیے وہ یقینی طور پر یہ کر سکتا ہے. اور یہ کہتا ہے, وہ کہہ رہا تھا نا کہ ونس فار آل, ہم ایک پھر ہمیشہ کے لیے کسی کو ختم کر دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ جملے تھوڑی دیر کے لیے تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے جو انتہا پسند لوگ ہیں ان کو تو مطمئن کر سکتے ہیں, لیکن اس سے جو آگ پھیلے گی وہ بہت زیادہ خطرناک ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے بتایا نا کہ ابھی تو حزب اللہ خاموش ہے نا. اگر حزب اللہ تیار ہو گیا ہے نا, اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک ہیں, اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اگر روس جس کے اڈے ہیں شام میں, اگر وہ بھی مطلب یہ کہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت وہ ایکٹیو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یوکرین میں آلریڈی وہ پھنسا ہوا ہے نا, اور اس کے بارے میں آلریڈی کہا کہ یہ خود اگریسو ہے, اس نے ایگریشن کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روس جو ہے اس سلسلے میں کوئی پارٹ پلے نہیں کر سکتا. لیکن چین کے سلسلے میں کہہ سکتا ہوں
کیونکہ چین کے بھی تعلقات اسرائیل سے بھی ہیں، چین کے تعلقات عرب دنیا سے بھی ہیں، بلکہ چین نے تو باقاعدہ اسرائیل کے اور سعودی عرب کے اور ایران کے مابین تعلقات بھی استوار کروائے. تو یہ چیزیں دیکھیے میں بتاؤں آپ کی خدمت میں باجوہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی سامراجی قوتیں ہیں وہ ایک طرف ہو گئی ہیں، اور وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مسلم ممالک کو اپنے اس میں رکھیں گے، کنٹرول میں رکھیں گے. اور کنٹرول میں رکھنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فلسطین کی آواز کو خاموش کر دیا جائے، ان کی جس طریقے سے ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا اس کو مستقل کر دیا جائے. اور دوسرا یہ کہ حماس پر اگر انہوں نے گراؤنڈ حملہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد صورتحال جو ہے نا اتنی زیادہ تکلیف دہ اور اتنی خطرناک ہوگی کہ اس کا تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اس کی تقریر سے، جو تقریر اس نے کی ہے نیتن نے، وہ اتنی ایگریسو تقریر تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک میں ہندوستان پاکستان کے درمیان جب لڑائی ہوئی تھی تو میرا خیال ہے ایوب خان نے بھی ایسی تقریر نہیں کی تھی. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تیار ہو جائیں، ایک دشمن نے حملہ کر دیا رات کی تاریکی میں. یہ جو ہو رہا ہے، جو اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور آپ کا یہ جملہ جو ہے مجھے زیادہ میں سمجھنے سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کنٹینیو کروائیں گے، یہ کسی طریقے سے سلو اینڈ بٹس کنٹینیو کرائیں گے تاکہ حماس کی طاقت کو اور فلسطین کی طاقت کو اور وہ ممالک کے جو فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں ان کی طاقت کو ختم کر دیا جائے. ایک مورل طاقت کو ختم کر دیا جائے، ایک فزیکل طاقت کو ختم کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ پوری دنیا کے لیے بڑے خطرناک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گیس کی سپلائی بند ہوتی ہے، تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں، جیسے آج میں پڑھ کے آ رہا تھا، تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اکنومیکلی پاکستان سب سے زیادہ کمزور ہے. اور اگر قیمت بڑھ جاتی ہے تیل کی تو آپ مجھے بتائیے لوگ ویسے ہی پہلے مہنگائی کی وجہ سے بیچارے اکنامک پریشر اور بڑھے گا، پریشر اور بڑھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک کو جن کی تعداد 21 ہے وہ خدا کے لیے مل کے اس صورتحال کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں، ورنہ سب پس جائیں گے. منور صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ میری جو ایک کوشچن ہے اپنے لیے، ایک ہوتی ہے وار آپ سوورنٹی آف اسٹیٹ کے لیے کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وار جو ڈکلیئر کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے یہ اسٹیٹ کی سوورنٹی کے لیے کی گئی ہے یا ریلیجن کی سوورنٹی کے لیے کی گئی ہے؟ ریلیجن کی ختم نہیں ہے یہ دیکھیں نا، یہ تو فلسطینی ہے نا، وہ ایز اے نیشنل اینٹیٹی کہہ رہے ہیں کہ ہم، لیکن یقینی بات ہے کہ جب آپ فلسطینی جو ہیں وہ مسلمان ہیں تو جو تمام اسلامی ممالک ہیں ان کی ہمدردیاں بالکل اسی طرح ان کے ساتھ ہیں جیسے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر اگر کوئی ہوتا ہے، اس قسم کا المیہ پیدا ہوتا ہے تو ان کی ساری ہمدردیاں لگ جاتی ہیں. لیکن اب اگر آپ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، ہم دنیا کے اندر اب نیشن اسٹیٹس ہیں. آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے چھوٹی سی، کیا کوئی پاکستانی کسی عرب کنٹری میں بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ تو پھر اگر مذہب کا تو ہم جذباتی طور پہ تو کہتے ہیں بالکل مگر یورپی میرا سوال ہی لیکن دیکھیں یورپین یونین جو ہے 29 یا 28 کنٹریز کے اوپر مشتمل ہے، وہاں تو شنگن ویزا چلتا ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آتے ہیں. اچھا اگر آپ کے پاس امریکن ویزا ہے تو آپ کو برٹن میں آنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، اور برٹش آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ کو امریکہ میں کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک، عملی طور پہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بڑی سمپل سی وجہ ہے، اس کے پیچھے سب اکنامکس ہے. دیکھیں ایشیا ڈیوائیڈڈ ہے 3 ریجنز کے اندر. ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے انڈونیشیا اور ملیشیا اور باقی کنٹری. یہ ایشیا ہے جو کہ ویسٹ ایشیا ہے جس کے اندر ہم لوگ آتے ہیں، اور ساؤتھ ایشیا بھی یعنی یہ بیچ والا علاقہ ہے، سینٹرل کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں. تیسرا یہ مشرق وسطی یعنی ہے نا ایسٹ ایشیا. جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ خطوں میں ہے، یورپ تک سے وہ آگے نکل گئے ہیں. کوریا، ایشین ٹائیگرز، آپ وہاں پہ تائیوان کو دیکھ لیں، ویتنام جس نے 50 سال جنگ کیا، آج وہ دنیا کے بہت بڑے ایکسپورٹ، ان کا جو ریزرو بلین وہ ہے وہ کراس کر گیا ہے $250 بلین کا. وہ اس کا جو ہے وہ سنگاپور ایک چھوٹا جزیرہ جس کے اوپر میں جب گیا تھا تو جہاز 1 منٹ لیتا ہے گزرنے میں، 1 منٹ صرف. پتہ چلتا ہے وہ آ گیا جزیرہ اور اوپر سے آپ گزر گئے. آغا صاحب بھی جانتے ہیں ان کے ریزرو $100 بلین سے کراس کر رہے ہیں. ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. کوریا وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیں نا، ان کا جاپان کتنا ایڈوانسڈ ہے. وہ پورا خطہ، خیال یہ تھا کہ یہ خطہ جو ہے نا ہمارا والا، یہ بھی ترقی کرے گا. عرب سے تو مجھے کوئی امید اس لیے نہیں تھی کہ وہ تو سوچ رہے تھے کہ قدرت نے تیل دے دیا ہے
یہ نکاح ہم یہی کہتے تھے نا کہ جی یہ تیل لے رہے ہیں اور میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. جی جی بالکل صحیح. لیکن وہ انہوں نے سارا ریلائنس ابھی تک گزشتہ 70 سال میں اپنے اوپر یہی رکھا کہ تیل کا پیسہ آ رہا ہے, مفت کا پیسہ آ رہا ہے, زمین سے نکل رہا ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کر رہے ہیں. کوئی خود سے انہوں نے کام نہیں کیا ہے. کوئی یورپین آگے کر دیتا ہے, کوئی پاکستانی آگے کر دیتا ہے, کوئی کورین کر دیتا ہے, کبھی کوئی چائنا آگے کر. ہمارے خطے کے اندر تھا افسوس, پاکستان شوڈ ہیو ٹیکن دا لیڈ, مگر پاکستان وہ لیڈ نہ لے سکا. انڈیا نے وہ لیڈ لے لیا. آج دنیا کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری جو ہے اس خطے کا وہ انڈیا ہے. 8 سے اوپر کراس کر گیا گروتھ ریٹ اس کا. چائنا کو بیٹ ادھر چائنا اس طرف آئے. اب ان کو دماغ میں آنا شروع ہوا تھا کہ بھائی یہ تو تیل ختم ہونے والا ہے, قیمتیں جو ہیں وہ $29 پر بیرل پہ آ جاتی ہیں. اب ان کے دماغ میں آیا تھا یار اگر یہ تیل ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے. اچھا ایران نے اس معاملے میں عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا. اس نے اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی, دیٹ از دی اونلی کنٹری ان مڈل ایسٹ جہاں پر جو ہے وہ ڈائیورسیفائڈ اکانومی ہے. 4th لارجسٹ سیلنگ ہیں وہ آئل کے ایکسپورٹر ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے اندر بھی انہوں نے بڑا ایڈوانس کیا, تھرو آؤٹ کر لیا, لیکن اربوں نے نہیں کیا. اب نتیجہ اب آ جائے جی اس کا ساری چیز کا ہما سے کیا تعلق ہے. جب آپ اکنامکلی کمزور ہو جاتی ہیں, جب آپ کے پاس پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے زمین نہیں ہوتی مضبوط وہ اکنامکس کی, ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا. کیا طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. دنیا کی 4تھی یا 5ویں بڑی فوج ہے. وی آر ون آف دی اٹامک پاور, ون آف دی اکنامک, مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کے سامنے جا کر ہمارا وزیر اعظم جو ہے he had to beg for that. ایک وزیر اعظم نہیں, مستقل وزیر اعظم جتنے ہیں they had to beg for it for the last 5 or 6 years. یہ پہلا نہیں ہے, یہ پچھلے والے نے بھی یہی کیا تھا, اس نے بھی یہی کیا, اب یہ بھی یہی کرے گا. مسلمانوں کو جو چیز حاصل کر جو دیکھیے بات یہ ہے, فلسطینی ہو یا پاکستانی ہو, بنگلہ دیشی ہو یا انڈونیشین ہو, ہمیں جو وقفہ ہمیں ملتا ہے نا پیس کا, اس کے اندر اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اکنامکلی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہیے. بہت بڑی تعداد کے اندر میں آپ کو بتا دوں فلسطینی جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ ہے. اور ایک جھگڑا یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں فلسطینی کہ یہ دوبارہ واپس آ کے آباد ہو جائے. وہ اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے. دے آر لرنڈ, ینگ ہیں اسٹل, اور وہ آ کر ٹیکنالوجی اور وہ چیز دے سکتے ہیں جیسے دوسرے ملکوں میں, انڈیا میں, چائنا میں ہوا, ہر جگہ ہوا نا یہی کہ باہر بھیجے آپ نے پھر واپس. مسلمانوں کو میری التجا ہے, خدا را ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ بھی لوگوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ویسے تو بھائی جی, لیکن ہم خود 2 سال 3 سال 4 سال سے تو ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں خدا را ہمارے ساتھ کھڑے رہو. اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کو, کتنے چھوٹے چھوٹے اسلامی ملک ہیں, ان کو بھی میں یہ کہوں گا فلسطینیوں کو, ہم نے کراچی یونیورسٹی میں بھی آپ کو جگہ دی تھی جو ہمارے بس میں تھا. یہی کر سکتے تھے نا, ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے رہے. یاسر عرفات یہاں پاکستان آئے تھے, ہم ان کو ہیرو کی طرح مانتے تھے, انقلابی ہیرو. آپ خدا را اس بات پہ غور کریں کہ جنگ تو آپ ہی کو لڑنی پڑے گی. آزادی کی جنگ وہی قوم لڑتی ہے. ویتنام کی جنگ ویتنامیوں نے لڑی, کیوبنز میں فائیڈل کاسٹرو کھڑا تھا. پہ لڑنی پڑتی ہے آپ کو کہیں اور جا کے. میں بلکہ کشمیر کے سلسلے میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میرے کشمیری بھائی سے ملاقات ہوتی ہے, یہاں ملتے ہیں یا وہاں ملتے ہیں, میں کہتا ہوں دیکھو پاکستان تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آزادی کی جنگ اور جدوجہد تمہیں ہی لڑنی پڑے. میں منور صاحب کی بات سے ہی کنٹینیو کروں گی. آغا صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جو فلسطین ہے ان کی جب ہم اکنامک انالیسس کریں تو ان کی اکانومی یا ان لوگوں کی اکانومی یا وہ جو غازہ میں رہ رہے ہیں فلسطین جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں 1.5 ملین کی, تو ان سب کی اکانومی کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ان کی اکنامی جو ہے نا وہ تو فورن ایڈ پہ ہوتی ہے نا, مطلب یہ کہ عرب ممالک ان کو مطلب مدد کرتے ہیں. پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے کہ منور مرزا نے صحیح کہا کہ ہزاروں فلسطینی ایسے ہیں کہ جو مختلف ممالک میں, عرب ممالک میں یا باہر امریکہ میں, لندن میں بہترین ملازمتیں کر رہے ہیں. ان کی بڑی حیثیت ہے تو وہ بھی پیسہ بھیجتے ہیں, ان کے بھی مطلب لواحقین ہیں, ان کے بھی مطلب رشتہ دار ہیں, تو ان کو تو مطلب یہ کہ پیسہ مل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ چھوٹی موٹی مطلب یہ کہ تو کاروبار تو ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ماس جو ہے بالکل ڈپینڈنٹ ہے بھیک پر, وہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں, تھوڑی بہت ایگریکلچر سیکٹر بھی ہے. تو لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کوئی میچ نہیں ہے
मतलब जिस तरीके से उन्होंने वार कैबिनेट बना दी है, जिस तरीके से हमास पे हमला करने के जो इरादे हैं इनके, और जो जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, जो इंतहाई कंजर्वेटिव जो यहूदी हैं उनको उभार रहे हैं कि किसी तरीके से बाहर निकलो और हमारी मदद करो। देखिए ये चीज़ें जो है ना बहुत ख़तरनाक हैं। मैं फिर भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो साम्राज्य क़ुव्वतें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जो इसको हवा दे रही हैं और बता रहे हैं कि हम लोग जो है ना तुम्हारे साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि ये ठीक है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मॉरलिटी ख़त्म हो जाती है, देयर इज़ नो मॉरलिटी इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन ये बात तो है कि ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज़ हैं वो ज़िंदा रहते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे जनेवा कन्वेंशन हो, वहाँ इंसानी हुकूक को कभी नहीं पामाल करते। तो अब मैं ये जो महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल जो है ना, कल रात को भी उसने हमला किया, अभी जब हम आपके पास आ रहे थे हमले हो रहे थे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या यही हमले अगर उन साम्राज्यी ममालिक में किए जाएँ तो उन पर क्या गुजरेगी। देखिए इनके पास एयर डिफेंस नहीं है, इनके पास फ़लस्तीनों हमास के पास एयर डिफेंस नहीं है, खुद नसरुल्लाह के पास लिबनान में एयर डिफेंस नहीं है। तो अब ये इनको खुला हुआ, क्योंकि कोई वो फौज तो है नहीं, डिक्लेयर फौज तो है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही फरमाया, फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि टेररिस्ट फॉर, बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल अच्छी बात कही, मैं आई फुल्ली एंडोर्स यू कि ये कोई एक बाज़ाब्ता फौज नहीं है, तो ये फाइटर्स हैं। तो अब ये कि जिस तरीके से उनको खुला हुआ आसमान मिल गया है और वो दबा के बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसके बाद जो है वो पीस हो जाएगा, इसके बाद ये कि लोग खामोश हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि एक और आतिशफशां तैयार हो रहा है। लोग जो है ना नहीं भूलेंगे इस बात को कि जिस तरीके से हो रहा है। फिर इसके बाद ये कि वो फ़लस्तीनी जो बच गए हैं या आइंदा जो बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो उन साम्राज्य क़ुव्वतों को कभी नहीं छोड़ेंगे कि जिस तरीके से वो हवा दे रहे हैं। देखिए एक तो नाजायज़ रियासत कायम हुई इसराइल की, ठीक है, उसमें बरतानिया का कितना गंदा रोल था, सबको मालूम है, बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या था। फिर इसके बाद ये कि अब वो देख रहे हैं कि मुस्तकिल 1967 के बाद से मुस्तकिल उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, ईस्ट जेरूशलम में कब्ज़ा कर लिया, बैतुल मक़दस पे कब्ज़ा कर लिया। तो मैं ये करूँगा कब तक आप उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके उनको बेदखल करते रहेंगे। आज यही मेन इशू है, यही मेन इशू है जिसको सारी दुनिया तस्लीम करती है। आज का न्यूयॉर्क टाइम पढ़ लीजिए आप इंटरनेट पर, उसने भी लिखा कि द मेन इशू कि Israel is not going to vacate those lands which has been occupied in 1967. If Israel is ready actually to vacate those lands, there can be peace. 2002 में किंग फहद के साथ भी यही हुआ था। किंग फहद ने कहा था ओके लैंड फॉर पीस, यू गिव अस द लैंड एंड टेक द पीस। तो ये भी नहीं हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक बहुत हम खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर। अगर ये कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और इस तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि एक और इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया को ले लेगा जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। तो मैं समझता हूँ हमास तो बेचारे है ही मुतासिर, और कोई मतलब ये कि उनकी मदद करने के लिए इस तरीके से नहीं आ रहा जो जिस तरीके से दूसरे साम्राज्य क़ुव्वतें आ रही हैं। तो मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि इस वक्त सारी दुनिया को, यानी इंक्लूडिंग दोज पावर्स हु आर सपोर्टिंग इसराइल, वो कम से कम ये है कि ग्राउंड हमला ना करने दें और 3 लाख रिजर्व फोर्स को जहाँ ला के उन्होंने किया हुआ है और नाकाबंदी की है, इस नाकाबंदी को तोड़ें, उसको करबला नहीं मचाएं। और अगर इन्होंने मचा दिया तो फिर इसका अंजाम देख लीजिए कि 1400 साल से लोग नहीं भूलेंगे कि क्या हुआ। अब फिर वो उसी तरीके से मतलब ये कि मज़ामत करेंगे और ये मज़ामत जारी रहेगी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर कई घंटे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त कम है। एक छोटी सी बात जो है वो कहना चाहूँगी मैं ये कि ह्यूमैनिटेरियन, हमने ग्राउंड से बात की, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जब बात होती है तो आपको रिलीजन से बढ़ के, किसी की नेशनैलिटी से बढ़ के ये देखना चाहिए कि बंदा इंसान है और इंसानों को इंसान समझें। इस तरह से बॉम्बिंग करके या लोगों को बेदखल कर देना अपने घरों से, ये वो चीज़ें नहीं है जो कि एक्सेप्टेबल हों, ख़ासतौर पे इस सदी में। और अब लोग काफ़ी शऊर आ चुका है पूरी दुनिया में, लोगों को पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो बेसिकली हमें भी जो है वो, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ सपोर्ट में हैं, लेकिन स्टिल पूरी दुनिया को इस चीज़ पे जो है आवाज़ उठानी चाहिए और ये कहना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इन हमलों को रोका जाए। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।